अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो गुज़िश्ता क्लास में हम एराब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और हमने समझा था कि डिफ़ॉल्ट केस जो है वो इस्म का वो हालत रफ़ा है। अलबत्ता कुछ वजूहात होती हैं रफ़ा में आने की भी, जैसे फ़ाइल जो है वो रफ़ा में होगा वगैरह वगैरह। फिर हमने देखा हालत जर के हवाले से। तो हालत जर की हमने समझा कि दो ही वजूहात हैं, या तो किसी इस्म से पहले हर्फ जार हो या फिर वो इस्म मुज़ाफ इलैह बन रहा हो। तो ये दो वजूहात हमने समझी थी। उसके बाद नसब में आने की हमने काफ़ी सारी वजूहात देखी। उसमें एक वजह ये थी कि इस्म से पहले हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल हो, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लईता, लअल्ला। ये हमने 6 हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल पढ़े थे। वो अगर इस्म से पहले आ जाएंगे या उनमें से कोई भी आएगा तो बाद वाले इस्म जो वो नसब में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इन्ना की वजह से इस्म अल्लाह जो है वो नसब में आ गया। अच्छा, फिर दूसरी वजह थी अफ़ाल नाक़िसा की खबर हो। अफ़ाल नाक़िसा कौन से होते हैं ये हमने ऊपर देखे थे, ये हेडिंग पढ़ी थी हमने, ठीक है। इनकी खबर जो है वो नसब में आती है। फिर हमने मफ़ाइल खमसा का जिक्र किया था, मफ़ूल बिही, मफ़ूल मुतलक, मफ़ूल मआहू, मफ़ूल लहू और मफ़ूल फ़ीही, ठीक है। तो ये हमने देख ली थी 5 चीज़ें ये। उसके बाद हमने तमीज़ का जिक्र जो है वो किया था कि कहीं अगर इबाम होता है तो उसको दूर करने के लिए जो लफ्ज़ हम लेकर आते हैं उसको तमीज़ कहा जाता है, ठीक है। गुफ्तगू थी जो हम पहले कर चुके हैं। अब जो बाकी की वजूहात हैं उनको जल्दी जल्दी देखते हैं। उसमें नंबर 9 जो वजह है वो है कि अगर इस्म किसी फ़ाइल या मफ़ूल का हाल हो। हाल से मुराद है उसकी कैफियत, जो काम उसने किया है वो काम किस कैफियत में उसने किया है, इस बात को बयान करना है। तो यहाँ जो मिसाल दी हुई है वो है फरजा मूसा इला कौमिही गज़बाना असिफन। तो ये जो गज़बाना और असिफन नसब में आ रहे हैं दोनों इस्म, ये हाल बयान हो रहा है मूसा अलैहिस्सलाम का। यानी इला कौमिही तक अगर सिर्फ हम तर्जुमा करें तो मतलब होगा बस लौटे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ, लेकिन उनके लौटते वक्त कैफियत क्या थी, वो कैफियत इन दो अल्फाज के जरिए से बयान हो रही है। गज़बाना यानी शदीद गुस्से में, और असिफन अफसोस करते हुए, ठीक है। यानी ये दोनों कैफियत के साथ जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम लौटे। तो किसी की कैफियत को बयान करना फ़ाइल या मफ़ूल की, वो चीज़ है वो हालत नसब में आती है और वो हाल कहलाता है, ठीक है। जैसे एक और मिसाल मैं आपको दूं, मिसाल के तौर पर हम कहें जा ज़ैदुन राकिबन। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि जा ज़ैदुन राकिबन, कि जैद आया, जा ज़ैदुन जैद आया, लेकिन उसके आते हुए कैफियत क्या थी, राकिबन यानी सवार। तो हम कहेंगे कि जैद आया इस हाल में कि वो सवार था, ठीक है ना। तो सवार होते हुए आया। तो इस तरह से हम उसकी कैफियत को बयान करेंगे। ये भी कुरान मजीद में जा बजा आपको हाल जो वो नजर आएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो ये बात हो गई हाल के हवाले से। अच्छा, फिर जनाब नंबर 10 है कि मुरक्कब इजाफी हमने देखा था। मुरक्कब इजाफी में दो चीजें होती हैं, एक होता है मुजाफ और एक होता है मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह के बारे में हमने ये तय कर दिया था कि वो हमेशा हालत जर में होगा, लिहाजा उसकी तो हालत किसी सूरत बदलने वाली है नहीं। बल्कि यहाँ जो हमने हालत जर में आने की जो वजह पड़ी थी उसमें ये वजह मौजूद है कि अगर इस्म जो है वो मुजाफ इलैह हो तो मुजाफ इलैह ने तो हमेशा जर में होना है। अलबत्ता जो भी कोई तब्दीली आ सकती है तो वो मुजाफ पर आ सकती है, ठीक है। मुजाफ पर जो है वो आ सकती है तब्दीली। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर उस मुजाफ को यानी मुरक्कब इजाफी कोई बन रहा है और उसको हम पुकारते हैं, ठीक है ना, उसको हम पुकारते हैं। मुनादा का मतलब है वो इस्म जिसको पुकारा जाए, ठीक है। तो मुनादा जिसको पुकारा जाए। तो अगर किसी मुजाफ को हम पुकारते हैं या किसी मुरक्कब इजाफी को हम पुकारते हैं तो वो जो उसका मुजाफ होगा वो हालत नसब में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मिसाल आप देख लीजिए, जैसे दी हुई है रब्बाना। अब इसमें रब्बा जो है वो मुजाफ है
اور نا کی ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا نا کی جو ضمیر ہے یہ چونکہ مبنی ضمیر ہے، ضمائر ہوتی ہی مبنی ہے، تو اس پر تو ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ کیا ہے، لیکن ہم اس کو جر میں مانیں گے یہاں کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. البتہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ربا جو ہے وہ یہاں پر حالت نصب میں آ رہا ہے، حالت نصب. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس کو پکارا جا رہا ہے. اسی لیے اب یہ نوٹ کیجئے کہ اگر یہ ہوتا ربو یعنی با پر ہوتی پیش تو ربنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ربنا کا ترجمہ ہوگا ہمارا رب. ذرا نوٹ کیجئے گا اس فرق کو. ربنا کا ترجمہ ہوگا ہمارا رب، لیکن جب ہم اس کو کہہ رہے ہیں ربنا تو ربنا کا مطلب ہے اس کو ہم پکار رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. ٹھیک ہے، یہ پکار کا مفہوم ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ یا کو ہم محذوف مانیں گے. جو یا ہے نا، یا ہمارا کہلاتا ہے حرف ندا. یا جو ہے وہ حرف ندا کہلاتا ہے. تو کبھی یا لکھا ہوتا ہے، کبھی یا نہیں بھی لکھا ہوتا، لیکن ہم مضاف کے نصب میں آنے سے اس کو پہچان لیں گے کہ اگر کوئی اور وجہ نہیں ہے نصب میں آنے کی مضاف کے اور پھر بھی وہ نصب میں ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کو پکارا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. جیسے ہے ہمارے پاس ایک مرکب اضافی عبداللہ، اس میں عبدو مضاف ہے اور لفظ اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے حالت جر میں. تو عبداللہ رفع میں ہے تو اس کا مطلب ہوگا نہیں، اس کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ. جبکہ اس کو اگر میں پکاروں گا تو میں اس سے پہلے یا لگا دوں گا اور ہو جائے گا یہ یا عبداللہ، یا عبداللہ. ٹھیک ہے. تو اچھا بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس یا کو بھی ہٹا دیتے ہیں، یا کے بغیر ہی ہم اس کو نصب میں لے آتے ہیں عبداللہ. تو یا عبداللہ یا صرف عبداللہ کا ترجمہ ہوگا اے اللہ کے بندے. ٹھیک ہے، اے اللہ کے بندے. مثال کے طور پر ایک ہم دیکھتے ہیں جیسے رسول اللہ. تو رسول اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کا رسول. ٹھیک ہے. تو اچھا اب بعض احادیث میں جو ہے وہ آپ کو یہ لفظ ملے گا کہ کوئی صحابی آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول، تو وہاں پر آپ کو یہ اسلوب ملے گا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو یہاں ترجمہ اب دیکھیں رسول کس حالت میں آ گیا؟ یہاں پر رسول حالت نصب میں آ گیا کیونکہ ان کو پکارا ہے. تو یہاں ترجمہ ہوگا اے اللہ کے رسول. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. تو اب آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ جہاں بھی ربنا آتا ہے نا تو وہاں پر ہمیشہ اے ہمارے رب کا ترجمہ آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا، ربنا اے ہمارے رب. جبکہ ربنا کا مطلب ہوگا ہمارا رب، ربنا کا مطلب ہوگا ہمارا رب. تو یہ ایک چیز ہے جو یہاں پر اور آ گئی. اس کی ایک اور مثال جو یہاں دی ہوئی ہے وہ ہے یا معاشر الجن والانس. اس میں معاشرہ جو ہے وہ مضاف ہے اور الجن والانس مضاف الیہ ہے، اس لیے حالت جر میں آ رہے ہیں. تو معاشرہ پر یہ جو نصب نظر آ رہی ہے یہ ہے یا کی وجہ سے اس کو پکارا جا رہا ہے اے جن اور انس کے گروہ، اے جن اور انس کے گروہ. اچھا جی، اب نمبر 11 دیکھیں جی. نمبر 11 میں ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں لائے نفی جنس. ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لائے نفی جنس. یعنی یہ جو لا ہوتا ہے اس کی کافی ساری اقسام ہیں. اس میں ایک قسم جو ہے، یعنی دو اقسام تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. ایک کو کیا کہا تھا ہم نے؟ لائے نفی. اور دوسرے کو ہم نے کیا کہا تھا؟ لائے نہیں. ان کا زیادہ تر استعمال ویسے فعل کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پر ابھی کیا چیز آئی ہے؟ نئی چیز جو آپ کے لیے آئی ہے وہ ہے لائے نفی جنس. تو لائے نفی جنس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے بعد جو اسم آئے گا اس میں یہ 4 خوبیاں پائی جائیں گی. یہ چاروں خوبیاں بیک وقت پائی جائیں گی. ٹھیک ہے. کیا ہوگا کہ اس کے بعد والا جو بھی اسم آئے گا وہ واحد میں آئے گا، نکرہ ہوگا، خفیف ہوگا، مراد ہے کہ اس پہ تنوین نہیں ہوگی، ایک زبر ہوگی، اور وہ نصب میں ہوگا. یعنی زبر اس لیے ہوگی کہ وہ نصب میں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں جو مثال آپ کو آگے دی گئی ہے وہ ہے لا ریب فیہ.
تو یہ جو ریبہ کا لفظ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ واحد بھی ہے، نہیں آیا، خفیف ہے، اس پر تنوین نہیں ہے، اور منصوب ہے، زبر اس پر لگی ہوئی ہے حالت نصب میں، تو لا ریبہ فیہ۔ اچھا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریب کی جنس کی کوئی چیز اس میں نہیں ہے، یعنی اس لائے نفی جنس کے ذریعے سے جب کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے تو اس میں ایک ذرا زور پایا جاتا ہے کہ یعنی وہ چیز بالکل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس طرح جو کلمہ ہے آگے لکھا ہوا ہے، تو لا الہ الا اللہ، تو یہ جو الہ کا لفظ ہے اس سے پہلے جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ الہ کا جو لفظ ہے اس میں یہ چاروں خوبیاں پائی جا رہی ہیں، واحد بھی ہے، نکرہ بھی ہے، خفیف بھی ہے، اور منصوب بھی ہے۔ اسی طرح اور بہت سی مثالیں اس کی قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہیں، جیسے ملتا ہے لا اکراہ فی الدین، تو یہ ہے جناب لائے نفی جنس، کئی جگہوں پر آپ کو ملے گا، جیسے وہ گائے کے تذکرے میں لفظ ملتا ہے لا شیعۃ فیہا، اس میں بھی لا شیعۃ، تو شیعۃ سے پہلے جو لا ہے وہ لائے نفی جنس ہے۔ اور اسی طریقے سے جی لا علم لنا، بالکل، تو وہاں علم کی سے پہلے جو لا ہے وہ یہ ہے، کہ لائے نفی تھا، لائے نہیں تھا، اور اب یہ ایک لائے نفی جنس، یہ ایک تیسرا ہمارے پاس لا جو ہے وہ ایڈ ہو گیا۔ آخری دیکھ لیں جی، وہ ہے مثبت جملے میں الا کے ذریعے مستثنی ہونے والا اسم، یعنی پیچھے کسی کام کا ذکر ہو جو کام سب نے کیا لیکن کچھ نے نہیں کیا، تو وہ جو کچھ یا ایک بندے کا ذکر ہوگا تو وہ آئے گا پھر حالت نصب میں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو ملتا ہے بار بار اللہ نے کہا کہ جو ہے وہ فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو کیا آتا ہے وہاں پہ لفظ ملتے ہیں فسجدوا الا ابلیسا، تو یہ ابلیسا جو نصب میں آتا ہے وہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس نمبر 12 پہ کی وجہ سے کہ پیچھے والا کام مثبت تھا، یعنی فسجدوا سب نے سجدہ کر لیا، سب نے سجدہ کر لیا، لیکن کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے نہیں کیا، تو ابلیس جو وہ یہاں حالت نصب میں آ گیا، حالت نصب میں آ گیا۔ یا جیسے ہم کہیں گے جا القوم الا زیدن، کہ پوری قوم آ گئی سوائے زید کے، تو ایک مثبت کام تھا اس میں الا کے ذریعے سے، جی ایکسپٹ کے میننگ دے گا، بالکل، الا کے معنی ایکسپٹ کے ہوتے ہیں، سوائے کے، تو یہ الا جو ہے اس کو کہتے ہیں کلمہ استثناء، الا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کلمہ استثناء، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یہاں جو مثال دی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ یہاں مثال دی ہوئی فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو سب نے پیا اس میں سے سوائے ان میں سے چند کے، سوائے ان میں سے چند کے۔ مستثنیٰ کا معنی ہوگا ایگزمپٹڈ، جن کو ایگزمپٹ کیا جائے گا وہ مستثنیٰ کہلائیں گے۔ چلیں جی الحمدللہ یہ چیز بھی ہم نے دیکھ لی۔ اب ہمارا جو وہ تھرڈ لاسٹ ٹاپک کہہ لیجیے وہ ہے اسم الفاعل، جی اسم الفاعل۔ اسم الفاعل بنیادی طور پر اس کے معنی ہوتے ہیں، صرف اسم الفاعل کے معنی بتا رہا ہوں۔ اسم الفاعل کا مطلب ہے، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، سبجیکٹ کو نا، جو کام کرنے والا ہے، تو اسم الفاعل یہ ایک طرح کا مرکب اضافی بن گیا نا، اسم الفاعلی کام کرنے والے کا نام، ٹھیک ہے، کام کرنے والے کا نام۔ مثال کے طور پر خدمت کرنا یہ ایک کام ہے نا، تو جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم اردو میں خادم کہتے ہیں نا، خدمت کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ شکر کرنا ایک کام ہے، جو آدمی شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اردو کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں شاکر، ٹھیک ہے، اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں شاکر۔ تو آئیے اب یہاں پر آپ کو عربی میں دکھاتے ہیں کہ اسم الفاعل کیسے بنتا ہے۔ تو جناب عربی میں جو اسم الفاعل ہے اس میں ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق رکھا گیا ہے ان کے طریقوں کے حوالے سے۔ ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل بڑا آسان ہے، اور وہ آسان یہ ہے کہ یہ فاعل کے وزن پہ آ جاتا ہے، صرف فاعل کا جو وزن ہے اس پر ہم جو بھی ہمارا مادہ ہوگا وہ ڈالیں گے تو اس سے اسم الفاعل بن جائے گا، یعنی کام کرنے والے کا مفہوم بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ خا دال میم جب اس میں ڈالا فاعل کے وزن پہ تو کیا بن گیا؟ خادمون،
تو خادمن کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ خادم کے معنی ہو جائیں گے خدمت کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کرنے والا یعنی کام کو کرنے والا، یہ مفہوم ہے جو اس فاعل کے وزن پر آ جائے گا، ہم جو بھی مادہ اس میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ کام کرنے والا۔ تو دوسری جو مثال دی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ ظالمون، تو کیا مطلب ہو جائے گا ظالمون کا؟ ظلم کرنے والا، بالکل ظلم کرنے والا۔ اچھا، اگلا لفظ دیا ہوا شاکرن، شاکرن کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ شکر کرنے والا، شکر کرنے والا، بالکل صحیح ہے۔ پھر اگلا دیا ہوا شاربن، شاربن کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ پینے والا، بالکل صحیح ہے۔ طالبن کے کیا معنی ہو جائیں گے؟ طالبن کے بنیادی معنی ہوں گے طلب کرنے والا، حاصل کرنے والا، ہے نا؟ اسی لیے طالب علم کہتے ہیں، تو طالب علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم کو طلب کرنے والا، علم کو حاصل کرنے والا۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ بہت سارے الفاظ اس میں بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نون صاد را سے کیا بن جائے گا؟ ناصرن، اور ناصرن کے کیا مطلب ہو جائیں گے؟ جی، مدد کرنے والا۔ اسی طریقے سے ہا میم اور دال سے کیا بن جائے گا؟ حامدون، اور حامدون کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ جی، حمد کرنے والا، تعریف کرنے والا۔ کاف تا لام، اس سے کیا بن جائے گا؟ کاف تا لام سے بن جائے گا قاتلن، اور قاتلن کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ قتل کرنے والا، ٹھیک ہے نا؟ قتل کرنے والا۔ اچھا، اب آپ ساتھ ساتھ ایک کام اور کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ گول تا لگا کے نا، ان کے ساتھ گول تا لگائیں گے تو اس کی مؤنث بن جائے گی۔ جیسے خادمن کی مؤنث کیا ہو جائے گی؟ خادمتن۔ ظالمن کی مؤنث کیا ہو جائے گی؟ ظالمتن۔ شاکرن سے شاکرتن، تو کیا مفہوم ہو جائے گا پھر؟ وہ کرنے والی، ہے نا؟ کرنے والا کے بجائے ہم اس کو کرنے والی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو طالبن سے کا مطلب ہے حاصل کرنے والا، طالبتن کے مطلب ہو جائیں گے حاصل کرنے والی۔ ناصرن کے معنی مدد کرنے والا، ناصرتن کے معنی مدد کرنے والی۔ تو یہ ہے ہمارے پاس طریقہ بنیادی اس ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل بنانے کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں ثلاثی مزید کے کسی باب سے اسم الفاعل بنانا ہو تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا ایک طریقہ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہوئے اسم الفاعل بنا لیں گے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ جو بھی باب ہم دے رہے ہیں، ہمارے پاس وہ 8 ابواب ہیں، مزید فی کے یہ 8 ابواب ہیں افعال سے لے کر استفعال تک۔ ان میں سے ہر باب سے بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ ہم اس کا فعل مضارع کا پہلا صیغہ لے لیں گے۔ جب باب افعال میں مضارع کا پہلا صیغہ ہے یفعلو، ٹھیک ہے؟ یفعلو، تو یفعلو لیں گے تو اس میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ یہاں دیکھیں اوپر دیا ہوا ہے، علامت مضارع ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے؟ علامت مضارع کو ہم نے ہٹایا اور علامت مضارع ہٹا کر اس کی جگہ پیش والی میم لگا دی، کی جگہ پیش والی میم جو ہے وہ ہم نے لگا دی۔ یف کی جگہ یہ کیا ہو گیا؟ مف، یف کی جگہ یہ ہو گیا مف۔ اب عین کلمے کو ہم نے زیر دینی ہے، اب عین کلمے پہ یہاں آلریڈی زیر ہے تو ہم اس کو زیر ہی رہنے دیں گے۔ آگے چل کے دیکھیں گے کچھ ابواب میں زبر آئے گی تو اس زبر کو ہم زیر میں تبدیل کریں گے، ٹھیک ہے؟ فی الحال یہاں زیر کو زیر ہی رہنے دیں گے، اور پھر آخر میں لام کلمے پر ہم نے 2 پیش لگا دینے، یہ 2 پیش ہم نے لام کلمے پر لگا دیے، تو یہ ہمارا بن گیا مفعلن۔ تو مفعلن گویا وزن ہو گیا ہمارے پاس باب افعال سے اسم الفاعل کا۔ تو باب افعال سے اسم الفاعل کا یہ وزن ہے۔ اب اس میں آپ جو مادہ ڈالیں گے باب افعال سے آنے والا جو اس کا مطلب ہوگا، اسی مطلب سے پھر یہ اسم الفاعل بن جائے گا۔ جیسے فا لام ہا اس میں ڈالا تو مفلحن بن گیا، تو مفلحن کے معنی کیا ہو گئے؟ مفلحن کے معنی ہو گئے کامیاب ہونے والا، ٹھیک ہے؟ مفلحن کے معنی ہو گئے کامیاب ہونے والا۔ مصلحن، مصلحن کے معنی ہوں گے صلح کرانے والا، اصلاح کرانے والا، ٹھیک ہے؟ مسلمن کے کیا معنی ہوں گے؟ سلامتی دینے والا، لفظی اعتبار سے اس کے معنی ہوں گے سلامتی دینے والا۔ باقی ویسے معنی اسلام قبول کرنے والا، یہ بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے مجرمن،
جیم را اور میم سے کیا بن جائے گا؟ مجرمن. تو مجرمن کے معنی ہوں گے جرم کرنے والا. مکرمن، بتائیے مکرمن کے کیا معنی ہو جائیں گے؟ کام کرنے والا، عزت دینے والا. منذرن، تو منذرن کے معنی ہوتے ہیں خبردار کرنے والا، ڈرانے والا. مشرکن، شرک کرنے والا. منکرن، انکار کرنے والا. بالکل. ملزمن آ سکتا ہے باب افعال میں. ملزمن، ملزم کے معنی ہوں گے الزام لگانے والا، الزام لگانے والا. ہمارے ہاں اردو میں نا یہ الفاظ ذرا الٹے استعمال ہوتے ہیں. الزام لگتا ہے نا اس کو کچھ اور کہتے ہیں، ابھی آگے اسم المفعول پڑھیں گے. اور جو الزام لگانے والا ہوتا ہے اس کو ملزم کہتے ہیں. یہاں ہمارے ہاں جس پر الزام لگا ہوتا ہے اس کو ملزم کہہ دیتے ہیں. تو یہ غلط ہوتا ہے، اردو میں صحیح استعمال نہیں ہے. ملزم جو ابھی ہم اگلے صفحے پہ اسم المفعول پڑھیں گے نا، وہاں پہ پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ابھی چھوڑ دیجئے اس کو. چلیں، یہ ہو گیا جی باب افعال سے ہم نے کافی مثالیں اس کی دیکھ لی ہیں. اگلا ہے باب تفعیل. باب تفعیل سے کیسے بنے گا؟ وہی طریقہ ہے. مضارع کا پہلا صیغہ لیں گے، ٹھیک ہے، یا کی علامت مضارع کی جگہ میم پیش لگائیں گے. عین کلمے پر زیر رکھیں گے، یہاں زیر ہی ہے. اور لام کلمے پر ہم تنوین لے آئیں گے. تو یہ ہمارے پاس آ گیا مفعلن. یہ آ گیا مفعلن. تو اب جیسے معلمن، تو معلمن کے معنی ہوں گے سکھانے والا، علم دینے والا، سکھانے والا. منزلن، منزلن کے معنی کیا ہونے چاہیے؟ جی، منزلن کے معنی ہوں گے نازل کرنے والا. بالکل صحیح ہے. مقربن کے کیا معنی ہوں گے؟ قریب کرنے والا. بالکل. مکذبن کے کیا معنی ہو جائیں گے؟ جھٹلانے والا. بالکل. مکذبن، جھٹلانے والا. اسی طریقے سے اگر ہم یہاں لفظ بنائیں مسبحن، تو مسبحن کے کیا معنی ہو جائیں گے؟ جی، مسبحن کے معنی ہوں گے تسبیح کرنے والا. ان سب کے ساتھ بھی آپ گولتا لگائیں گے تو اس کی مؤنث بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو معلمن سے معلمتن وہ مؤنث ہو جائے گی. منزلتن، مقربتن، مکذبتن، ایسی کہ مسبحتن، یہ سب مؤنث بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس پر اگر ال لگا دیں گے تو وہ معرفہ میں بن جائے گا. وہ چیز بھی اپنی جگہ موجود ہے. چلیے اگلا ہمارے پاس باب ہے جی باب مفعول. اس کا مضارع کا پہلا صیغہ ہے یفعل. تو یفعلو سے یا کی جگہ میم لگائے، ٹھیک ہے، عین کلمے پر زیر اور لام پر تنوین دیا تو ہمارے پاس یہ آ گیا مفعل. تو مفاعل کے وزن مجاہدون، تو مجاہدون کے معنی کیا ہو جائیں گے جی؟ جہاد کرنے والا، کوشش کرنے والا. بالکل. منافقن کے کیا معنی ہو جائیں گے؟ منافق کے معنی ہوں گے دو رخا پن اختیار کرنے والا، ہے نا، دو رخا پن اختیار کرنے والا، منافقت کرنے والا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مخاطبن، مخاطبن کے کیا معنی ہوں گے؟ خطاب کرنے والا، خطاب کرنے والا. مقاتلن، تو مقاتلن کے کیا معنی ہو جائیں گے؟ بالکل، قتال کرنے والا. قتل کرنے والا نہیں، قتال کرنے والا. قتل کرنے والا تو سمپل قاتلن تھا. مقاتلن کے مطلب ہوں گے جنگ کرنے والا، ہے نا، جنگ کرنے والا، لڑنے والا. اچھا، پھر اسی طریقے سے محافظن، جی، تو محافظن کے معنی ہوں گے حفاظت کرنے والا. ٹھیک ہے نا. یہ باب مفعلہ ہو گیا. اگلا باب ہے باب تفاعل. اس میں یتفعلو کے وزن پہ ہمارا مضارع آتا ہے، یا کی جگہ میم لگایا. اب یہاں دیکھیں عین پر زبر ہے تو یہاں ہمیں خاص جو ہے وہ عین پر زیر کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور لام پر تنوین آ جائے گی. تو متفعلن، جیسے متفکرن، ٹھیک ہے نا، متفکرن فکر کرنے والا، متشکرن شکر کرنے والا، متعلمن علم حاصل کرنے والا. کہ پھر ہے باب تفاعل. باب تفاعل میں یتفاعلو سے جو اسم الفاعل کا وزن بن رہا ہے وہ متفاعلن ہے. تو متقابل تقابل کرنے والا، متحارب جنگ کرنے والا، متنازع کھینچ تان کرنے والا. متنازع نزا کہتے ہیں کھینچنے کو، تو متنازع کھینچ تان کرنے والا. ٹھیک ہے، اور کھینچنا یہ یقیناً یک طرفہ عمل نہیں ہے، یعنی ادھر اگر یہ کھینچ رہا ہے تو کوئی دوسرا بھی ہوگا جو اس معاملے کو کھینچ رہا ہوگا. یہ باب تفاعل ہو گیا جی. باب افتعال پہ آ جائیں. باب افتعال میں یفتعلو کے وزن پہ مفتعلن،
और इस्मुल फाइल का वजन हो गया जैसे मुमतहिनुन, तो मुमतहिनुन का मतलब होगा इम्तिहान लेने वाला, इम्तिहान लेने वाला। मुजतहिदुन इज्तिहाद करने वाला। मुश्तरिकुन पार्टनरशिप करने वाला, पार्टनरशिप करने वाला। तो ये हो गया। बाब इनफियाल में देख लें जी, यनफइलु के वजन पे मुनफइलुन है, तो मुनहरिफुन फिर जाने वाला, ठीक है, फिर जाने वाला। मुनकशिफुन जाहिर होने वाला। मुनकलिबुन इसके मायने भी पलटने वाला, ये मफहूम इसके आ जाएंगे। बाब इस्तिफाल में आ जाए तो यस्तफइलु से मुस्तफइलुन है, और मुस्तगफिरुन, मुस्तगफिरुन का मतलब होगा बख्शिश तलब करने वाला। मुस्तकबिरुन बड़ाई चाहने वाला। मुस्ताज़िउन मजाक उड़ाने वाला, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। इस तरह से ये बनते हैं। मुस्तनसिरुन, मुस्तनसिरुन का लफ्ज़ इसी पर आएगा जैसे मदद हासिल करने वाला, मदद तलब करने वाला, मुस्तनसिरुन। तो ये जनाब इस्मुल फाइल है जो कि हमने देख लिया है मुजर्रद से फाइलुन के वजन पे, और मजीद फी से उसको बनाने का एक खास तरीका है, वो हमने देख लिया। इंशाल्लाह कल जो है वो हम इस्मुल मफूल को देखेंगे, ठीक है। को सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।